वो जी उठा। वो क्या हुआ है? जी उठा। बहुत सख्त इल्जामात हुए थे इस सिलसिले में कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द ले जाए चुराकर। पुलिस वाले, चौकीदार, पहरेदार, फौजी, जो भी एहलकार वहाँ तैनात थे, वो सोच सकते हैं या उन पर अटैक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है और वो कब्र को चुरा कर ले जा सकते हो। ये दावा कर दें कि वो जी उठा है। खुदा कभी धोखा नहीं करता है। खुदा धोखा नहीं करता, ना किसी को धोखे में रखता है। ये इंसान की जिबिल्लत है, ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की नेचर है कि वो धोखा देता है। खुदा हर बात क्लियर और वाज़ेह और साफ और सच्चाई पर मबनी हमारे गोश उतार करता है, हमें बताता है। तो जो खुदा का प्लान था नबियों की मार्फत, अंबिया असगर और अंबिया अकबर और बुजुर्गान के जरिए खुदा ने बता दिया था, वो भी तो पूरा होना जरूर था। तो जो खुदा ने पहले ही से इसके बारे में पेशगोइयां की और फिर जब फकीर फरीसी जब यीशु मसीह अपनी हयात में तालीम दे रहे थे, मुरादी कर रहे थे, बुशारत दे रहे थे, तबलीग कर रहे थे, तो उस तबलीग के दौरान उनसे मुख्तलिफ सवाल की जाते हैं, मुखालफिन की तरफ से मुख्तलिफ सवाल उठाए जाते हैं, उनको फंसाने के लिए, उन पर कोई इल्जाम ढूंढने के लिए उन पर सवाल उठते हैं। तो उनसे जब निशान तलब किए जाते हैं, उन्होंने कहा यूना के सिवा कोई और निशान नहीं आपको दिया जाएगा। यूना का निशान क्या था? यूना का निशान क्या था? बास लोग कंफ्यूज हैं। किस बात में कंफ्यूज हैं? वो उलझे हुए हैं। किस बात में उलझे हुए हैं? आप शायद ना हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो संदेहों का शिकार हैं, जो ये समझते हैं कि 3 दिन वो पूरे नहीं हुए थे। कैसे नहीं हुए थे? अगर 3 दिन पूरे नहीं हुए तो फिर बाइबल और नबियों का कहना, जो खुदा के नबी पेशगोई करते हैं, खुदा के मंसूबे की, खुदा के प्रोग्राम की, फिर तो वो भी झूठे हो गए, वो भी गलत हो गए। फिर यीशु मसीह जो रास्त बात और बिल्कुल बेदाग और उसकी जिंदगी में कभी किसी ने कोई गुनाह ना देखा, ना साबित ना कर सका, जिन्होंने चैलेंज किया पिलातुस की कुचाई में, मुखालिफिन को चैलेंज किया, उस बादशाह को कुरान को चैलेंज किया, तमाम बैठे हुए लोगों को चैलेंज किया। कौन है जो मुझ पर कोई भी गुनाह साबित कर सकता है? तो खड़ा हो जाए, बता दे कौन सा मेरा गुनाह है, मैंने कौन सा गुनाह किया है। कोई साबित करे कि मेरी जिंदगी में कभी कोई गुनाह आया है। लेकिन कोई ना था जो उनकी जात में गुनाह साबित कर सकता, क्योंकि वो तो जात अक़दस, वो तो पाक जात थी, वो खुदाए अक़दस थे। वो तो आपके लिए, आपको बिछाने और मुझे बिछाने के लिए उन्होंने ये लिबास, ये ओढ़ा था, ये बदल लिया था, ताकि वो मुझे और आपको छू के, अगर वो ही अपने सरों में रखते तो कौन मुझे और आपको खुदा के साथ मिला सकता? कौन हमारे ताल्लुक को हल कर सकता? कौन किस तरह से हम खुदा को देख सकते? कैसे हम उसकी आवाज सुन सकते? जो उसकी तो आवाज भी नहीं हम सुन सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस कदर हमारी हालत थी गुनाह की वजह से। तो यीशु मसीह जो पाक थे, उसके बारे में कलाम मुक़द्दस में हाशा सी ऐसी बातें पेशगोइयां मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप देखें, स्टार्ट करूँगा। यीशु मसीह का जी उठना बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है। अगर मसीह खुदा के जी उठने कि हम मतलब देखते हैं तो ये नहायत काबिल गौर और बड़ी गहरी और संजीदा बात है। हमें इसको जानना है, इस पर गौर करना है कि यीशु मसीह जी उठे हैं बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। उन्होंने खुद भी कहा, यूना जो था, यूना मछली के पेट में रहा कितने दिन? 3 दिन रहा। और यीशु मसीह ने कहा जैसे यूना मछली के पेट में रहा, वैसे इब्ने आदम भी कहाँ आएगा? कब्र में, जमीन के अंदर रहेगा। तो यहूदी जो तारीख का दिन है वो कैसे चेंज होता है? जैसे सूरज ग्रुप होता है तो उनका दिन शुरू होता है, और जैसे सूरज निकलता है तो उनका दिन फिर वहां से वो फिर तब्दील होता है। इसलिए लिखा है कि वो भरते वक्त मरियम मगदलीनी और दीगरों के साथ कब्र पर गई, क्योंकि उस वक्त जो था वो सब खत्म हो चुका था। तो इसलिए याद रखिए
کہ یسوع مسیح جمعرات کی رات پڑھے گا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی سورج نکلنے تک وہ کیا ہے، وہ زمین کے اندر رہے اور پھر وہ جی اٹھے. تو اس لیے ان کا جی اٹھنا جو ہے یہ کوئی عجیب آیا، کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتفاقیہ ہوا، بلکہ یہ پری پلان اور خدا کے اپنے منصوبے کے مطابق ہوا، اور پھر انہیں کی اپنی پیشن گوئیوں کے مطابق بھی ہوا. جب انہوں نے کہا کہ تم اس سائیکل کو گرا دو، اٹھا دو، کون سی عقل تھی؟ بازار تم کے سامنے سلیمانی عقل تھی جو 46 برس میں بنی، جس پہ بہت روپیہ پیسہ لگا، بہت کاریگروں نے بہت قیمتی سب سامان لگا. بازار کے سامنے وہ عقل تھی، یہودیوں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو اس تک ان کی رسائی نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ اس ہیکل کی بابت یہ کفر بکتا ہے. دیکھو اتنے سالوں میں یہ ہیکل بنی، اتنا پیسہ لگا، اتنا اس میں قیمتی سے قیمتی پتھر اور سونا چاندی اور پتہ نہیں کتنا کچھ اس پہ لگا ہے، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ میں اسے تم اٹھا دو، تم 3 دن میں کھڑا کر دوں. کیسا کفر بکتا ہے، اتنے عرصے میں بننے والی ہیکل کیسے 3 دن میں کھڑی کر سکتا ہے؟ لیکن اشارہ کہاں تھا؟ ان کا اپنی طرف تھا، ان کا اس سائیکل کی. انہوں نے یہ نہیں کہا اس سائیکل بھی، لفظ کیا ہے غور کریں. انہوں نے کہا تم اس سائیکل کو، اس کا مطلب یہ کہ اس سائیکل کو گرا دو گے تو میں 3 دن میں سے کھڑا کر دوں گا. تو یہی ہوا پیشن گوئیوں کی تکمیل ہوتی ہے. یسوع مسیح میرا اور آپ کا بنا چیز جی اٹھا، ظاہر کرتا ہے کہ اس ان کے پاس وہ ایک الہی شخصیت، الہی ذات اور الہی شخصیت کے مالک تھے، کوئی شک نہیں. بے شک وہ بدن میں تھے لیکن وہ الہی شخصیت تھی، اور ان کو قبر اور موت پر بھی الہی شخصیت ہونے کے ناطے قبر اور موت پر کیا تھی؟ فتح تھی. ان کا جیو کا ثابت کرتا ہے کہ وہ موت اور قبر پر فاتح ہے. کون بشر ہے، کون اور اس کے علاوہ ہے؟ کوئی تاریخ میں سے یہ نکال کر مجھے بتا دے کہ ان کے یسوع کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی کو شخصیت ہو گزری ہے جس کا ذکر اس طرح سے کیا ہو کہ اسے موت اور قبر پر فتح ہے. انہوں نے خود کہا جب وہ جی اٹھے تو انہوں نے للکارا، قبر کو للکارا، چیلنج کیا. کیا کہا؟ اے موت، موت کو بھی للکارا، اے موت تیری فتح، تیرا للکارا، اور قبر سے کہا تیری فتح کہاں نہیں. یعنی نہ موت نہ قبر اس پر غالب آ سکی، وہ زیر ہو گئی، شکست آ گئی. یسوع فتح مند ہوا اور وہ فاتح یسوع میرا اور آپ کا منجی، یسوع مسیح منجی عالمین، نہ کہ میرا اور آپ کا منجی عالمین پوری دنیا کا. شرط ہے کوئی بھی اس پر ایمان لائے، کوئی بھی اسے یسوع مسیح اپنا منجی نجات دہندہ قبول کرے تو وہ اس کا منجی ہے. بہت سے لوگ ایسے اب بھی کلیسے کے اندر بھی ہیں، باہر تو ایک دوسری بات ہے، ہمارے کلیسے کے دائرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک بھی اپنا منجی اسے تسلیم نہیں کیے ہوئے، بغیر تسلیم کیے زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی تو وہ منجی عالمین اور الہی شخصیت کا مالک تھا. موت اور قبر پر انہیں فتح حاصل تھی، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ زندہ مسیح اور پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ کیا ٹھہرا. ایک بات بہت بڑی وہ ہے، متنازع ہے، سمجھی جاتی ہے نہیں لیکن بنائی جاتی ہے. وہ کیا کہ وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے نہیں لیکن بنائی جاتی، سمجھی جاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ خدا کی کوئی بیوی ہے، نہ خدا نے شادی کی. لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ مردوں میں سے زندہ ہو کر پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، غور کریں لفظوں پر، یہ بائبل کی کوٹیشن ہے، آیت ہے، پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ کیا ہے، قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہے. تو پھر وہ جو اتنی اختیارات رکھتا ہے، اس حیثیت کا مالک ہو، تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر بائبل کہتی ہے خدا کا بیٹا ہے، بائبل نے ثابت کیا ہے خدا کا بیٹا ہے، نہ کہ صرف انہوں نے خود کہا بلکہ میرے اور آپ کے باپ نے، خدا نے، جب وہ یوحنا سے بپتسمہ لے کر سے بپتسمہ لے کر باہر آتے پاک ان پر نازل ہوتا ہے تو وہاں سے آواز کیا آتی ہے
یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اس کی سنو، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. یہ آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. مانو جو کہتا ہے مانو، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. پھر یوسیٰ نبی بھی کہتا ہے کہ لڑکا تو اللہ دعا رہا کوئی بیٹا بخشا گیا. سلطنت کس کے کندھوں پر ہوگی؟ اسی کے کندھوں پر جسے بیٹا کہا گیا. قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہے، اس کے کندھوں پر سلطنت ہے. کس کی سلطنت؟ سلطنت آسمان کی، زمین کی. دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ زمین کے ایک ملک کے بادشاہ ہو سکتے ہیں، ایک سلطنت کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح وہ قدرت کے ساتھ کیا ہے؟ یہ آسمان و زمین کا وہ ہے، بادشاہ ہے. عزیز بھائیوں اور بہنوں، وقت کی کمی ضرور ہے، لیکن یہ باتیں بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ آج کا دن خاص دن ہمارے لیے. دوسرا نقطہ، دوسری حقیقت یہ ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مردوں کی قیامت یقینی ہے. اس وقت کی بات میں کرتا ہوں جب یہ اور رسول خدمت کر رہے تھے، اور جب مسیح جی اٹھے تو اس کے بعد بہت سے حلقوں میں یعنی یہودیزم میں اسرائیلیوں کے درمیان ہی، یہودیوں کے درمیان ہی فرقہ بندی تھی، مختلف فرقے تھے اور وہ ایک دوسرے سے مختلف نہ تھے. ایک فرقہ مانتا ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا مردوں کی قیامت ہے، اور ایک فرقہ اس کی نفی کرتا ہے، وہ کہتا نہیں مردوں کی قیامت نہیں. تو پولس رسول نے اسی ثبوت کے پیش نظر یہ فرمایا، ان کو خط لکھا کہ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو پھر مسیح بھی جی نہیں اٹھا. اور اس نے اس کو کیا کیا؟ اس نے جی اٹھنے سے ہمیں پوری امید اور کامل یقین دلایا ہے. چونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے ہم بھی جی اٹھیں گے. اگر ہم اس میں وقت سو جاتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، کہنا تو ہوتا ہے ہمارے بہت سے عزیز پیارے چلے گئے ہیں دنیا سے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن اس امید پر ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہم ایک دن ضرور جی اٹھیں گے. پولس رسول نے دوسری جگہ تسلی کے خط میں فرمایا تصدیق کے خط میں لکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری قیامت کی بنیاد ہے، ایمانداروں کی قیامت کی بنیاد، یہ جی اٹھنے کی بنیاد ہے. یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، اس لیے میں اور آپ بھی اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم جی اٹھیں کیونکہ ہم مسیح میں سو جاتے ہیں. ایماندار یہ کہا کہ وہ خدا میں سو جاتے ہیں. اس لیے تو جب کسی کی موت کی خبر ملے تو ہر کوئی کہتا ہے ریسٹ ان پیس. ریسٹ ان پیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شارٹ میں کہتے ہیں RIP، یہ شارٹ کہتے ہیں. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا میں آرام کر رہا ہے. وہ جانے والے کی روح خدا میں آرام کر سو رہی. عزیزو، میری اور آپ کی قیامت میں یقینی ہے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جی اٹھا ہے. یاد رکھیے اس سے ہم بھی جی اٹھیں گے اور ہمیں بھی زندہ کر کے اپنے جلال اور غیر فانی میراث میں شامل کرے گا. ایسی میراث جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو بے داغ ہے اور ابدی ہے، وہ ہمیں بھی شامل کرے گا. اور آپ مبارک ہیں جن کے لیے خدا ان کے مقدس کلام میں اس طرح کے خوبصورت اور الفاظ میں ملتے ہیں. تو عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے سب کلام میں لکھتے ہیں جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. آدم کے گناہ کے باعث کیا ہوا تھا؟ سبھی موت کی حالت میں چلے گئے، سبھی پر موت لاگو ہو گئی. آدم نے گناہ کیا تو ساری کائنات گناہ موت کی لپیٹ میں آ گئی. اور اسی طرح میرے پولس یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں اسی ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. ہاللویا. میں اور آپ یہ سب ایماندار جو دنیا میں ایماندار ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے. تیسرا نقطہ یہ ہے
کہ اگر مسیح خداوند نہ جیوتے تو ہم اس کی دائمی حضوری سے، ابدی حضوری سے، خدا کی حضوری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتے؟ محروم ہو جاتے۔ اگر وہ نہ جیوتے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتے، ہم عذاب الہی کا شکار رہتے، ہم نا امیدی کی زندگی گزارتے۔ خدا نے یہ انتظام کیا، خدا کی طرف سے یہ الہی انسان تھا، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے یہ سارا کام کیا تاکہ ہم بات لیں۔ اور اس یہ قیامت اور مسیح نے اس طرح جسے کرتے ہیں عام لفظوں میں، اس طرح میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک یونانیوں کی دیوی تھی، یہ اس کا نام تھا اسرا، اور اس کے نام سے پھر انگریزی میں ترجمہ اس پر کیا گیا، تو اس لیے ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے کیونکہ وہ یونانیوں کی دیوی تھی، اور اسی نام سے ہم اس کو زیادہ نہیں ترجیح دیں گے، ہم ریزوریکشن کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ اس کا مطلب ہے قیامت، جی اٹھنا۔ تو میرے سیدھو یاد رکھیے، خدا نے ہمارے لیے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ ہم بھی اس زندہ امید پر اپنی زندگی کا سفر جاری رکھ سکیں۔ خدا نے جی اٹھنے کے بعد وعدہ فرمایا، کیا وعدہ کیا؟ دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں ہمیشہ تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں، چونکہ وہ زندہ ہے، اس لیے وہ اپنے وعدے کے مطابق عبدالآباد ہمارے ساتھ رہے گا، اور وہ زندہ ہے۔ عزیز بھائیوں بہنوں، خدا کی شکر گزاری اس بات کے لیے کہ ہم سے وہ وعدے بھی کرتا ہے، اس کے بعد زندہ اور ہاں میں ہیں۔ اس نے خود جو عرب سے مباشرہ کی کتاب پہلے باب کے 17ویں آیت سے 18ویں آیت کو پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، اور میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا و انتہا ہوں، اور میں زندہ ہوں، اور میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور اگر کوئی مجھ پر ایمان رکھے گا تو وہ مر جائے گا لیکن وہ زندہ کیے جائے گا، آپ زندہ رہیں گے۔ عزیزو، خدا کا کلام آپ کے لیے ایک اچھا وعدہ اور ایک خوشی کا پیغام ہے اس سلسلے کے موقع پر کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے، بڑی شان سے جی اٹھے اور بڑی قدرت سے جی اٹھے، موت اور قبر کو انہوں نے گردار دیا، جو دشمن تھے، مخالف تھے، صدیوں سے جن جو انسان پر غالب رہے، ان کا شکنجہ مضبوط رہا، وہ فاتح رہے، لیکن یسوع مسیح کے قبر سے جی اٹھنے کے بعد وہ شکست کھا گئے۔ ہاللویا! کون شکست کھا گئی؟ موت جو انسان پر حکمرانی کرتے تھے، موت کا ڈنگ اس کا اثر ضائع کر دیا۔ سانپ کو سپیرے پکڑتے ہیں تو اس کا ڈنگ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ بھی اس سے کھیلے تو اس کو ضرر نہ پہنچ سکے۔ تو موت اب وہ ہوا نہیں رہا، وہ خوفناک چیز نہیں آپ کے لیے یا میرے لیے، بلکہ مبارک ہیں آپ، خوش قسمت ہیں آپ جو اس برادری کے اندر، اس دائرے کے اندر جنم لیتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں، اور یسوع کے پیروکار ہونے کے باعث آپ نیچ سر بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سوچ کے مالک ہیں جنہیں حقیقت کا کچھ دور دور تک بھی معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہ کرسچینٹی کو بڑا کمزور و حقیر جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، لیکن آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت جو خدا کے نزدیک ہے، وہ تو ان سے بھی کئی گناہ قدر ہے۔ جو ایسی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں، مبارک ہیں آپ کہ آپ کے لیے اور میرے لیے خداوند یسوع دنیا میں آئے، انہوں نے میرے لیے اور آپ کے لیے انہوں نے دکھ سہے، انہوں نے میرے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کی مخالفت کو برداشت کیا، انہوں نے میرے لیے اور آپ کے لیے منہ پر تھکوایا، انہوں نے میرے لیے اور آپ کے لیے کوڑے کھائے، انہوں نے دنیا کو بچانے کے لیے سر پر کانٹوں کا اتنے لمبے کیل پر تاج جو انہیں پہنایا گیا، اور پھر پسلی میں کیا کھایا؟ بھالا۔ وہ 6 انچ لمبے کیل ان کے ہاتھوں پاؤں میں ٹھوکے گئے، کن کی خاطر؟ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے۔ تو ہم خوش نصیب مبارک لوگ ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھیے کہ خداوند نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا، آپ کے بچانے کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے۔ اگر آپ بھی اتنا کچھ خدا کے کرنے کے باوجود بھی ہم خدا سے دور رہتے ہیں، اس کی سننے سے قاصر رہتے ہیں،
क्योंकि खुदा ने कहा, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, मानो, क्या फरमाता, सुना करो, अमल किया करो, ताकि जिंदगी को आप ही मेरे बेटे और बेटियां फैला। खुदा मुझे और आपको, खुदा मुझे और आपको आज की इस इबादत के बायस, इस पैगाम के जरिए से बरकत दे और हमेशा खुशी शादमानी से इस दिन को मनाते रहने और बड़े धूमधाम से मनाने का शर्त दे, क्योंकि ये दिन आपके लिए एक उम्मीद का दिन, खुशी का दिन, जिंदगी देने का दिन। खुदा आप सबको आमीन।